سے گرا کھجور میں اٹکا. کراچی شہر سے کہاں آ گئے بیکرسفیلڈ؟ ہاں جی، اللہ تیری شان. آپ لوگ کیسے یہاں آ گئے سارے؟ نہ کو سر پتا نہ پیر پتا، بیکرسفیلڈ آ گئے. ہاں، یہ تو یہاں تو گورے بھی نہیں رہ رہے، ان کے امریکی یہاں نہیں رہ رہے، تم لوگ آ گئے سارے یہاں پر. خیر، اب آگے تو آگے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ نے مسلمان کی شان بنائی ہے. یہ مسلمان کی شان ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے مسلمان کو نہ پہنچایا ہو. مسلم، دس از دی. آپ اس کو ہلاؤ نہیں یار، اس کو واپس کر دو، تھوڑی والیوم کم کر دو اس کو تھوڑا سا کم کر دو تاکہ فیڈ بیک کم ہو جائے تھوڑا سا. ہاں بیرٹ. سو ہاں slightly less. This is better. Yeah. So this is the grace of a Muslim, that Allah Rabbul Izzat has sent them all over the world. You'll find them everywhere. Razik is Allah. Allah Razik hai. تو آپ نے you have not planned your rizq in this place. Allah has planned it for you. And Allah has handpicked each and every one of you to be here in this place. Why? Why Muslims? آپ کو کیوں چنا اللہ نے؟ اس لیے because Allah Rabbul Izzat wants to make sure that tomorrow on the day of Qiyamah, when people stand in front of Him, when the non-Muslims stand in front of Him, they cannot say to Allah, "Oh Allah, we had no idea what Islam is." وہ قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکیں اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. تو اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے ہر حصے میں بھیجا. اب مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ What do Muslims need to do? All they have to do is practice Islam. All they have to do is practice Islam. So now there are 3 responsibilities on me. 3 responsibilities. Number 1, to learn my deen. I must know what my deen is. Number 2, to then practice it. And number 3, to then go and live in any part of the world for people to see what a beautiful religion Islam is. Jab tak, unless and until the Muslims will not practice it, how will people know what Islam is? تو ان کو تو نہیں پتا چلے گا، کبھی نہیں پتا چلے گا. Today I was, when as brother was asking me, is that I got delayed at the immigration. The most amazing thing was that the gentleman who was taking my interview, he saw me praying my Zohar, because I could not get a chance to read Jummah because of my being a traveler, being a musafir. So I did my Zohar and Asr together. So as I went to give him the interview, he spoke to me and he said, اس نے بڑی عجیب بات کہی مجھے اس نے. He said that is today a special day? I said, yes, today is a special day. Today is Friday. So he says, oh, you're a Muslim? I said, yes, I'm a Muslim. He says, well, yes, I saw you praying. تو اس نے مجھے, جب میں نماز پڑھ رہا تھا, while I was praying, I did not have an idea he was looking at me. But he actually was looking at me. And then he started asking me questions about Islam. A few questions, basic questions. So what do Muslims do? Why is Friday such an important day? When does your year start? Basic questions. So I have 3 responsibilities. Number 1 is to learn. Number 2 is to then practice.
And number 3 is to then take this deen to different parts of the world, to furthest and furthest parts of the world. Take it to Bakersfield. یہاں بھی لانا آپ ہی کی ذمہ داری. اللہ نے آپ کو چنا, ہینڈ پکڈ. اور اللہ رب العزت ایسے نہیں چنتے, جس میں صلاحیت دیکھتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں. Allah will not just pick you like this. Allah sees that ability in you, so Allah has picked you up for this. So every time you guys pray, every time you guys make any prayer, namaz padhte hain, salah mein, once the salah is over, make this prayer. Oh Allah, thank you very much for picking me up as a source of hidayah for the people of Bakersfield. Then Allah will take work from you. کریں گے نا انشاءاللہ یہ؟ تو آپ کو انشاءاللہ نعت بھی سنائیں گے اور آپ سے گپے بھی ماریں گے, باتیں بھی کریں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا, نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہیں, کمال بندگی وہ ہیں. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہیں. وہی تو دین و دنیا ہیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. کوئی بھی بات ہو, ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سید القونین والثقلین. محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. درود ان پر, سلام ان پر, یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے.
شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب نعت ختم ہوگی آپ کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ. کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ. یہ ایک دعا ہے. جزاک اللہ از اے دعا. ہم تالی نہیں بجاتے، ہم دعا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنی بڑی دعا ہے. یہ تو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں چلتے چلتے جزاک اللہ. خیر اب تو مزاج نہیں رہا امت میں ایک دوسرے کو دعا دینے کا. لیکن یہ ایسی دعا ہے that when Hazrat Usama bin Zaid was being sent towards Rome, so Khalifatul Rasul Hazrat Abu Bakr Siddiq was constantly walking with him and giving him instructions. So Usama bin Zaid چھوٹے تھے عمر میں 17 سال کے. He was 17 years old and he was sitting on the horse and was the Amir of the Jamaat. So he was feeling very uncomfortable that the Khalifatul Rasul Hazrat Abu Bakr Siddiq, older than me, of a bigger status, of a bigger rutba, he's walking. So he was constantly saying, Ya Khalifatul Rasul, let me get off the horse. He says, no, keep sitting on the horse, because you're going out in the path of Allah. So when he reached the end of Medina, the periphery of Medina, so Khalifatul Rasul said, now I will go back. So Usama bin Zaid said, Jazakallah. So Hazrat Abu Bakr Siddiq said, this is what I wanted to hear from you. That's why I've come this far. تو میں پاکستان سے یہاں آیا ہوں کیا سننے کے لیے؟ You got a deal. آپ جتنی بار جزاک اللہ بولیں گے میں آتا رہوں گا. مجھے یہ دعا چاہیے. لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا یہ دعا, تو آپ کے ساتھ جو فرشتہ کھڑا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے, یا اللہ پہلے اس دعا کو اس کے حق میں قبول کر, پہلے اسے جزا دے, پھر بعد میں جنید کو دے. اتنی زبردست دعا ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, وہ جب بھی مانگیں گے قبول ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. جب بھی مانگیں گے اللہم اغفر لی, is immediately accepted. بڑے سے بڑا گناہ, no matter how big a sin is, the moment the abd says, oh Allah forgive me, you are forgiven. اچھا, ہم اللہ کو اتنی اچھی طریقے سے جانتے نہیں. ہم نے اپنے اللہ کو بھی اپنا جسٹس بنایا ہوا ہے ملک کا, کہ جیسا یہ وکیل ہے ویسا اللہ ہے. اللہ از ناٹ لائک دس. میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے کہ a friend of mine, while he was speaking to me, اچھا میں یہی بات بتا رہا تھا, Allah will forgive the moment you say, oh Allah forgive me. So he said, what if I do this same mistake again? I said, again say, oh Allah forgive me. Allah will forgive you again. So what if I make the same mistake again? I said, say Allah forgive me, He will forgive me. یہ تو اچھا مذاق ہو گیا, اللہ سے اچھا مذاق ہو گیا. میں نے کہا تو اللہ سے مذاق ہی کر لیں, تو مذاق تو کر. تم تو یہ بھی نہیں کرنے کو تیار. According to one of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you make a mistake 70 times in a day and you say, oh Allah forgive me, same mistake, Allah will forgive you. Huh? Now Shaitan's greatest asset is
to make sure that you do not ask for Allah's forgiveness. Because he knows the moment he will say, oh Allah forgive me, Allah will immediately forgive him. As Allah was sending Shaitan out of Jannah, out of the heavens, he says, oh Allah, وہ یہ سمجھا کہ جیسے میری ایک غلطی بھی اللہ نے مجھے باہر نکال دیا, انسان بھی ایک غلطی کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. تو بڑا خوش ہوا وہ, کہتا ہے یا اللہ میں تو چھوڑوں گا نہیں, ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا, ان میں سے کوئی نہیں جنت میں جانے لگا, سب جائیں گے دوزخ میں. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے, یہ جتنی بار گناہ کر کے کہیں گے او اللہ forgive me, I will forgive them. تو شیطان نے مٹی اٹھا کے سر پر ڈالی, اوئے یہ کیا ہوا, اتنی محنت کر کے ان سے گناہ کرواتا ہوں, اس کے بعد فوراً جا کر کہتے ہیں او اللہ forgive me, اللہ معاف کر دے. جو نماز پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی, وہ تو کہہ دیتا ہے اللہ مجھے معاف کر, تو وہی معافی ہو جاتی ہے اس کی. ولوالدی, والدین کے لیے بھی مانگ لیتا ہے, وللمؤمنین, اور آپ کے لیے بھی مانگ لیتا ہے, یوم یقوم الحساب, اور آخرت کا بھی ذکر کر دیتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے نا, کبیرہ گناہ, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, سن رہی ہو میری بہنوں, ہاں, یہ تمہارے موبائل فونوں کو اگر آخرت کے میزان میں رکھا جائے نا تو میزانوں کو ہی پھاڑ دیں, اتنی غیبت گھسی ہوئی ہے ان کے اندر. ہاں جی, میں نے ایک بہن سے میں نے کہا نہیں آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں, آپ مرد کیا دودھ کے دھلے ہوئے سارے, ہاں, دن اور رات کس کی اس کو. اچھا مرد کو سمجھاؤ نا تو وہ کہتا ہے میں جی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, جو اس کے اندر ہے وہی بول رہا ہوں. ابے تو غیبت اسی کو تو کہتے ہیں. ہاں جی, میں تو اس کے منہ پر بھی بول کے دے سکتا ہوں. میں نے قسم سے کسی ایک مرد کو, کسی مرد کے بچے کو میں نے یہ بات اس کے منہ پر کرتے ہوئے نہیں دیکھی. میں نے کہا تو پھر ذرا ایک سیکنڈ آؤ میرے ساتھ, ذرا یہ بات ذرا اس کے منہ پہ تو بولو آ کر, اس وقت جان نکل جاتی ہے. غیبت, اف, میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ, یہ تو اتنی بڑی مصیبت ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے, یہ معافی پر بھی معاف نہیں ہوتی. کیا سمجھی, یہ معافی پر بھی معاف نہیں ہوتی. اس کے لیے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے جس کی غیبت کی ہو. کتنی بڑی مصیبت ہے نا. اف, اور غیبت کا بول اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساری سمندر کی مچھلیاں مر جائیں, اتنا کڑوا بول ہوتا ہے یہ. امیجن, یہ کس کا بچہ ہے ویسے, چھوٹا والا پیارا سا بچہ کس کا بچہ ہے, آپ کا بچہ ہے بہن. کوئی تمہارے سامنے اس کی برائی کر دے, برداشت ہو جائے گی تمہیں؟ ہاں, ابے کبھی نہیں ہوگی, صحیح بھی ہوگی تو نہیں ہوگی, ایسے نہ مارو. بیوی میری بھی ہے, ماں میری بھی ہے. There was a friend of mine. ماں سے کہاں برداشت ہوتی ہے بچے کی اپنے برائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باپ سے نہیں برداشت ہوتی, باپ نہیں برداشت کر سکتا میرے بیٹے کی برائی کوئی باہر کا بندہ آ کر میرے منہ پر کرے, تو ماں تو ایک اور چیز ہے. There was a friend of mine in school. اس کے نا بال کھڑے رہتے تھے. So one of our friends said, you know, you look like a skunk. So he started laughing. He said, listen, now that you've called me a skunk, right, make sure you do not say this in front of my mother, because my mother thinks I am the world's most handsome boy. میں نے کہا سبحان اللہ, واہ. This happened in 1981 or 82, more than 30 years ago. I still cannot forget those words from that friend of mine. ماں اس کو کہتے ہیں, یہ ماں ہے. اور جو اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے, اس کی برائی کر رہا ہوں میں, وہ سن بھی رہا ہے اور بادشاہ ہے. He is listening. I'm talking against his abd, and he knows. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنی اچھائیاں نہ بیان کیا کرو, اپنی بڑائیاں نہ بیان کیا کرو, ہمیں پتہ ہے تم میں سے کون کتنے پانی ہے. یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے.
تو جب ہم برائی کرتے ہیں کسی کی اللہ سنتا ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اب سنیں، میں نے فلاں کی برائی کی، جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوں گا اللہ اس کے دل میں ڈالے گا یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ تیری خیر خواہ نہیں ہے. آپ تو ہنسیں گی لیکن ساس اور بہو کے جھگڑے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. اللہ بہو کے دل میں ڈالتا ہے یہ ساس تیری خیر خواہ نہیں ہے. اللہ ساس کے دل میں ڈالتا ہے یہ بہو تیری خیر خواہ نہیں ہے. دل ہی نہیں جوڑ کے دیتے کسی طریقے سے، دل نہیں جوڑتے شروع سے ہی. کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، دبا دب دبا دب. اور وہ بیچارہ شوہر جو ہے اس کا قیمہ نکل رہا ہوتا ہے پیچھے، یار اس کی سائڈ لوں کہ اس کی سائڈ لوں، اس کی سائڈ لوں کہ اس کی سائڈ لوں. ہاں، جس کی سائڈ لی وہ دوسرے نے، ہاں تو کسی کی سائڈ نہ لینا بھائی. ہاں، بیوی کو بول تو سچی، ماں کے پاس جاؤ بول ماں تو سچی. ہاں، یہ عقل مندی ہے، یہ حسن تدبیر ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ایک واحد جھوٹ ہے جس کو بولنے کی اجازت ہے. پتہ ہے آپ کو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا اس کی اجازت ہے. اس کے سر کی قسم نہ کھانا، لیکن ہاں پتہ چلا بیمار پڑ جائے وہ. یہ میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک دفعہ کہا، میں نے کہا کہ بیوی کے ایک دوست میرا آ گیا، یار سن اس کے سر کی قسم کھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار وہ تو ہر دفعہ کہتی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا. میں نے کہا یار چانس ہے، چانس ہے، ایسا ہی نہ ہو کہ یار تیری بیوی جائے کام سے تو کل میری گردن پکڑ لے کہ تو نے میری بیوی بیمار کر دی. تو سر کی قسم نہ کھاؤ، لیکن ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے اگر بات گھما دی تھوڑی سی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ایسا رشتہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے. تو میری بہن یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، ان کو بعد میں اللہ سے مانگ لے، اسپیسیفکلی مانگ لے. او اللہ، I am constantly making this mistake, please help me, I don't want to do it. میں نہیں کرنا چاہتا. Even if still it's happening, slowly and gradually Allah will give you the tawfiq to leave it permanently. انشاءاللہ کریں گے نا. ہاں، اللہ کو کیا چیز نہیں پسند؟ بے باک ہو کر گناہ کرنا، یہ اللہ کو نہیں پسند. لیکن یہاں کراچی والے کتنے بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ویسے اردو کی خدمت تو زیادہ تر پنجابیوں نے کی ہے، نیچے رکھوا دو. اور پنجابی کتنے بیٹھے ہیں؟ اور تھوڑی خیر ہو، ہاں تھوڑی خیر ہو. اچھا جی، تو اللہ کو طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے. سمجھے بات؟ ہاں، اللہ کو سمجھاتا ہوں، اللہ کو طاعت کی استکبار یعنی میں اس بات پر میں متکبر ہو جاؤں کہ میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. یہ طاعت کی استکبار ہے. اطاعت کرنے پر متکبر ہونا. شیطان اطاعت کرنے پر متکبر ہو گیا اللہ کا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں تو انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے، آدم سے. خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، اس کو اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ مجھے سجدہ کرے. تو جب اللہ نے کہا نکلو باہر، تو تب بھی اللہ کو آنکھیں دکھانے لگا، جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ معافی مانگ لوں. اور یہ اللہ کا ایسا بڑا عارف تھا، اللہ کو اتنی اچھی طرح جانتا تھا، اس کو پتا تھا اگر میں نے انکار کیا اللہ مجھے باہر نکال دے گا. لیکن اتنا متکبر تھا، اس نے کہا میں جنت سے نکل جاؤں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کرنا، ورنہ گناہ کر کے معافی مانگ لینا. میں نے کہا نا طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کو یہ ہو کہ یار میرے سے گناہ ہوا. آپ یقین کرو میرے دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، اس سے اللہ سے بڑا زبردست تعلق بنتا ہے گناہ کر کے معافی مانگنے سے. اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں نا،
جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے. وضو اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس بابرکت عمل پر اللہ فرما رہے ہیں میرے سے یہ دعا کر، کیونکہ گناہوں سے پاک تو کبھی نہیں ہوگا، گناہوں سے پاک تو کبھی نہیں ہوگی. تو میرے سامنے یہ دعا کر، یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے توبہ، گناہوں سے پاک نہیں توبہ کرنے والا بنا دے، کہ میں جب گناہ کروں توبہ کروں. ایوری ٹائم آئی میک اے مسٹیک آئی میک استغفار ٹو یو. So make this a habit, my dear brothers and sisters. If you make a mistake, do not delay your istighfar. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. اللہ loves this thing. Then Allah says to the malaika, you know why he is doing this? It's because he knows I am his Rabb. That's why he is constantly. And a time comes when Allah says, oh my abd, you will tire out, you will get tired of making the istighfar, we will not get tired of forgiving you. اے میرے بندے تو معافی مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے، ہم معاف کر کے نہیں تھکتے. تو اس بات کو نہ چھوڑنا کبھی، ٹھیک ہے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھائی یہ پانی کی بوتل مل سکتی ہے؟ رکھیے نا. اچھا چلو یہ لے لو.
So the ladies of Quraysh, they came to Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they said that your daughter-in-law Amna radiyallahu ta'ala anha, she wears a certain kind of fragrance every time she goes for the tawaf of the Kaaba. And you are a very noble man, and it is very unbecoming of her to do something like this because there are men out there. So she was called, and Abdul Muttalib asked her what the ladies of the Quraysh were saying. So she said, I do not wear any fragrance. I do not wear any fragrance. I think since the time this noble child has come into my life, my whole body smells of this incredible fragrance. The clothes that I wear, they smell of this fragrance. The things that I touch, they smell of this fragrance. And do you know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba Kiram used to never touch anything dirty with this right hand. Why? Because they knew that with this hand they will shake the noble hand of Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہ اپنے اس ہاتھ کو کسی گندی چیز پہ نہیں لگاتے تھے. And they used to say that we would always know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has passed from this path, because from wherever he used to pass, there used to be that incredible fragrance of his that used to be there. And they used to say that every time we would shake his hand, for the rest of the whole day, their hand used to smell of a certain fragrance, shaking hand with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So imagine that the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a child comes into the life of the mother, and the whole body of mother becomes fragrant. If his life will come into our life, how beautiful will how beautiful and how fragrant will we become in the eyes of Allah and His Malaika. So, because we must understand that our desire, jo hamari khwahish hai, my desire comes from me. My desire comes from me. And because I am dirty, my desire is dirty. The ahkam of Allah, because Allah is Noor, His ahkam are also Noor. So every time I do something the way the Prophet of Allah did, Noor comes out of me. There is Nooraniyat in what I do. Yaad rakhna is baat ko. And it will have an effect on the person who's right next to me. Why? Can you imagine why the greatest of the enemies of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why would they embrace Islam? Because Rasulullah ki jo zindagi thi na, aapki jism se jo amal nikalta tha, it used to be like a human magnet. People used to, just keep coming towards the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah ki zindagi jo hai, the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam is my miras. Kiski miras hai? Meri. Kiski miras hai? Meri miras hai. It's mine. I have to practice it. Nobody else. یہ میری ذمہ داری ہے. تو مجھے اللہ نورانی بنا دے گا, لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ الغفور الرحیم. What a beautiful narration of the Quran. The Sahaba once asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, Ajib. Sahaba were Ajib. Ya Rasulullah, we love Allah. Does Allah love us? Ajib. We love Allah. So every time there was something which was very important that Allah had to tell the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah made Rasulullah sallallahu alaihi wasallam speak it. اے میرے نبی آپ کہیے, قل, آپ کی زبانی کہلواؤں میں ان سے, ان کنتم تحبون اللہ, if you love Allah,
I'm sure all of us love Allah, right? We all love Allah. If they love Allah, tell them to do your ittiba. Be yours. آپ کے رنگ میں رنگ جائیں. ان سے بولے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے رنگ میں رنگ جائیں. Excuse me, my Arab friends, but کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. This is a verse in Urdu. I'm saying it. I'm so sorry. I know you guys won't understand, but I'll make a translation of it. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. My dear Abd, if you are loyal to Muhammad, I am totally yours. What to talk about this world? Loh and Qalam are also yours. Whatever you will decide, I will do exactly like that. یہ تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. And to make Allah my friend is the easiest thing in the world. And to make Allah my enemy is the most difficult thing in the world. اللہ ایسے نہیں ناراض ہوتے, خوش فوراً ہو جاتے ہیں, دوستی فوراً کر لیتے ہیں. تو اللہ کو دوست بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے. جتنا the further you and I will go from the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the further the ruhaniyat and the nuraniyat that we talk about zindagi se nikalti jayegi, nikalti jayegi, nikalti jayegi. اب یہ سارے جتنے غیر ہیں یہ بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں, معاملات ہم سے زیادہ اچھے ہیں, لا کی کتنی قانون کی کتنی قدر کرتے ہیں. آپ کو یہاں پر آپ یہاں آئے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے پاسپورٹ بھی آپ کو دے دیے. آپ کے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہاسپٹلز یوز کرتے ہیں, سب کچھ. تو ان میں تو بہت زیادہ نورانیت ہونی چاہیے تھی نا. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اتنی سی بات ہے, بس اتنی سی ایک بات پر اللہ فرما رہے ہیں جتنی نیکی کر رہے ہو دنیا میں کرتے رہو, نیکی کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیں گے. لیکن جس جنت میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں اس جنت میں تمہیں نہیں بھیجوں گا. ایز سمپل ایز دیٹ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. وفا تو ان سے کرنی پڑے گی. وہ جب ایک مرتبہ دنیا میں آ گئے, اب ان کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی اور مینڈیٹ نہیں چل سکتا. All the philosophers and all the thinkers and all the scholars of the world, if they join their heads together to come with a life which is better than the life that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has brought, they will not be able to do it. They cannot bring a better life than the life that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has brought for us. And Sahaba knew this. Ajib. Sahaba just knew this. There was a group of people sitting, Persians. They had recently accepted Islam, the people of Iran, Persia. The Persians were sitting there. And amongst them, the Muslims were also sitting there. And one of the Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his name was Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala. Jabir bin Abdullah. So as Jabir bin Abdullah picked up, broke a piece of bread, and as he was about to eat it, it fell from his hand. So he picked it up. ہماری یہاں کیا کرتی ہیں مائیں ساری, میری اپنی ماں, کوئی نیچے چیز گر کے خبردار کیا, اب اس کو نہیں اٹھانا. عقلیں ماری گئی ہیں آپ لوگوں کی, کیا ہو گیا بھائی, اگر نیچے گر گیا تو کیا ہو گیا. کیوں امریکہ میں آ کے اگر چیز نیچے گر گئی تو وہ نہیں اٹھا سکتے جی. پاکستان میں تو آپ کی ماں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا تھا, یہ سکھایا تھا جھوٹ نہ بولنا, سچ بولو. ماں نے یہ سکھایا بیٹا چیز نیچے گر جائے تو پھر لات مارو اس کو ادھر. یہاں آ کے امریکہ آ کے تم بھی ان کے ساتھ امریکی بن گئے. So he picked it up and started cleaning it and cleaned it and put it in his mouth. So there was a young
You know, a new Muslim sitting right next to him. He did. Sheikh, don't do this. These Persians don't like it. Huh? Don't wear this cap. What will they all say? Don't wear this cap. Don't lift your above the ankle. Nobody likes it. Huh? So he also did exactly like this. Don't do it. They don't like it. So Jabir ibn Abdullah said, they don't like it, these idiots. What do they know about Islam? Just because of them you want me to leave the sunnah of my Prophet? They're idiots, they don't know. I will do it, then they will know it. That this is the way it's supposed to be done. This is the way it's supposed to be done. So ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. اس بات کو یاد رکھنا میرے دوستوں. بیکرز فیلڈ میں آ گئے تو اب رول چینج ہو جائیں گے؟ نہیں. بیکرز فیلڈ کے رہنے والے all these non-Muslims are also the ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's just that they are not acknowledging it. They are also all ummatis of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just the way you are. The difference is you acknowledge him as a prophet, they don't acknowledge him as a prophet. Because the Prophet of Allah is rahmatul lil alameen, which means if they will follow the justice system that the Prophet of Allah has